अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अहलन व सहलन मरहबा। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सेहत आफियत अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ व बात में रखे, हर शर, हर बीमारी और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला दीन की बेहतरीन समझ बूझ अता फरमाए ताकि हम शिर्क, बिदात और गुनाहों से खुद को बचा सके। क्योंकि दीन का इल्म ना होने की वजह से या दीन का गलत इल्म होने की वजह से इंसान जो है वो शिर्क, बिदात, बदगुमानियों और तोहमात में पड़ जाता है। हमारा आज का टॉपिक है, क्या सफ़र का महीना मनहूस है? हमारे मुआशरे में सफ़र के महीने के साथ जो है वो बहुत सी तोहमात, गलत फहमियाँ और बदशगुनियाँ जो हैं वो वाबस्ता कर ली गई हैं। एक तरफ तो ये किया जाता है और दूसरी तरफ इन बदशगुनियों और गलत फहमियों से निकलने के लिए, यानी इनके तोड़ के लिए लोगों ने खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए हैं। वो भी शिर्क और बिदात पर ही मुश्तमिल होते हैं। सफ़र का महीना जो है ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला महीना मुहर्रम का होता है ना। मुहर्रम के बाद आने वाले इस महीने को सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी कहा जाता है। सफ़र के मानी होते हैं खाली। इसी से उर्दू का लफ्ज़ सफ़र, जिसे सिफर कहा जाता है ना, वो इजाद हुआ है। क्योंकि सिफर की कोई वैल्यू नहीं होती ना। आइए जानते हैं, मुशरिकीन अरब ने हुर्मत वाले 3 महीनों ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम के बाद आने वाले महीने का नाम सफ़र यानी खाली क्यों रखा था? पहली वजह यह थी कि हुर्मत वाले महीनों में वो जंगो जदल और डाका जनी नहीं किया करते थे। इसी तरह राहज़नी यानी रास्तों में मुसाफिरों को लूटने का काम जो है वो भी इस महीने में नहीं करते थे। लिहाजा सफ़र के महीने में ये पाबंदियां ख़त्म होते ही वो अपने घरों से लूट बार, डाका जनी और जंगो जदल के लिए निकल खड़े होते थे। और जाहिरी बात है, उनके घर जो है वो खाली हो जाया करते थे। यही वजह थी कि इस महीने का नाम उन्होंने सफ़र रख लिया था। और सफ़र के मानी खाली के होते हैं। दूसरी वजह यह थी सफ़र नाम रखने की, क्योंकि इस महीने में वो डाके डालते थे। इस तरह लोगों के घर सफ़र के महीने में मालो मता से खाली हो जाते थे, क्योंकि उनका सामान तो डाकू लूट कर ले जाते थे ना। और देखें, ये वजह भी थी कि लोग डाकुओं के खौफ से अपने घर खाली छोड़कर पहाड़ों पर जा बसेरा करते थे। ये सब वजूहात थी कि इसका नाम सफ़र यानी खाली रख दिया गया, यानी घर खाली हो जाते थे। अहले अरब इस महीने के बारे में कहा करते थे, बैतुन सिफरुम मिनल मता, यानी घर सामान से खाली हो गए। तीसरी वजह यह थी कि इस महीने को जंगो जदल और डाकाजनी की वजह से रहमतों और बरकतों से खाली समझा जाता था। जाहिर बात है, जब आप डाके भी डालोगे और आप राहज़नी भी करोगे, जंगो जदल भी करोगे, तो फिर अल्लाह की रहमत और बरकत तो नहीं आएगी ना। यही वजह है कि अरबों ने इसका नाम सफ़र रखा, यानी ये महीना जो है वो खैर व बरकत से खाली है। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये महीना तो मनहूस है,
یہی وجہ تھی کہ زبان جہالیت سے ہی اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ اس مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا یہ مہینہ بدشگون اور بدفعل ہے۔ اہل عرب سفر میں گھر خالی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سفر مکان، یعنی سفر آیا اور مکان خالی ہو گئے۔ پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے نا۔ حالانکہ اس مہینے میں گھروں کا خالی ہو جانا اور اسی طرح مال و اسباب کا لٹ جانا ڈاکہ زنی کی وجہ سے اور قتل و غارت کا عام ہو جانا اور خیر و برکت کا اٹھ جانا، یہ تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھا، یعنی یہ تو ان کے اپنے کرتوت تھے نا، اور ان کا حل یہ تھا کہ یہ اپنی اصلاح کرتے، جنگ و جدل اور قتل و غارت کے بازار گرم کرنے سے باز آ جاتے۔ لیکن اہل عرب نے بہت سے خود ساختہ حل تلاش کر لیے تھے۔ پہلے اس مہینے کے بارے میں انہوں نے بہت سی تہمات، بدعات اور بدشگونیاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی، اور پھر ان سے بچنے کے لیے مزید بہت سی بدعات گھڑ لی، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی اکثریت سفر کے مہینے کے بارے میں بہت ہی غلط فہمیوں کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سی تہمات اور بدشگونیاں ہمارے لوگوں نے بھی وابستہ کر لی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے یعنی بطور علاج کہہ لیں بہت سی مزید بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ آج ہم ان سب پر باری باری بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ہمارا وہ طبقہ جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا۔ وہ محرم میں تو خوب غم مناتا ہے، ماتم کرتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، پھر سفر آنے پر خوب بدعات کرتا ہے، اور اس مہینے سے منسلک تہمات اور بدشگونیوں سے ڈرتے ہوئے، یعنی اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے مزید طرح طرح کی بدعات جو ہے وہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آئیے پہلے سفر کے مہینے میں کی جانے والی بدعات اور اس مہینے سے منسلک بدشگونیوں اور تہمات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں سے خالی سمجھا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں اترتی ہیں۔ غربت، تنگ دستی اور ناکامی کا مہینہ ہے یہ۔ سفر کا مہینہ بدشگونی اور بدفعلی کا مہینہ ہے، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان بدشگونیوں سے بچنے کے لیے، اس کی آفتوں سے بچنے کے لیے اس مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی، بچوں کا عقیقہ نہیں کیا جاتا، یعنی خوشی کی کوئی بھی تقریب نہیں منائی جاتی۔ اسی طرح سفر کے جو پہلے 13 دن ہیں نا، ان کو تو بہت ہی زیادہ محنوس سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے وہ بہت ہی تیز ہیں، لہٰذا انہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے نام دیا ہوا ہے۔ اور ان 13 تیزی یعنی ان 13 دنوں کی نحوست سے بچنے کے لیے چنے ابال کر تقسیم کیے جاتے ہیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں اور جوہڑوں میں ڈالی جاتی ہیں تاکہ نحوست اور بلائیں جو ہیں اس مہینے کی وہ ٹل جائیں، رزق میں جو کمی آنی ہے، جو تنگ دستی آنی ہے، جو مصیبتیں آنی ہیں وہ ٹل جائیں، رزق میں فراغی ہو جائے۔ اسی طرح 311 بار سورہ مزمل بھی پڑھی جاتی ہے اس کے توڑ کے طور پہ۔ ان 13 دنوں کو مردوں پر تو بہت ہی بھاری سمجھا جاتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا جاتا۔ رجب کے کنڈوں کی طرح سفر کے آخری بدھ کو کنڈوں کا تہوار منایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے باہر نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت یاب ہونے اور خوش ہونے پر یہ تقریب منائی جاتی ہے۔
یعنی یہ ان کا کہنا ہوتا ہے، اور یہ سب من گھڑت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کے مہینے کے آخری ہفتے سے بیمار ہونا شروع ہوئے تھے، اور وہ سال جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، یعنی کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جو مزدور ہے نا وہ تو ضروری چھٹی کرتے ہیں مزدور، اور مٹھائی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، لہٰذا مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور اس دن ہاتھ سے کام کرنے والوں کو چھٹی دینا جو ہے نا وہ باعث اجر سمجھا جاتا ہے کہ جی ان کو چھٹی دے دیں، بڑا ثواب ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ کہاں لکھا ہے اللہ خوش ہوگا؟ دلیل تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کو چوری بنائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن صحت یاب ہو کر چوری کھائی تھی۔ دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی بیماری سے اٹھتا ہے تو وہ کھانے جو ہے وہ ہلکے کھانے کھاتا ہے نا، مرغن کھانے تو نہیں کھاتا نا۔ کہاں یہ کہ گھی سے، دیسی گھی سے چوری زیادہ تر بنتی ہے نا، اس سے بنی ہوئی چوری کھا لے بیماری سے اٹھ کر۔ اور خواتین جو ہے نا وہ اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو جب بھی کچھ تہوار منانا ہو تو سب سے پہلے تو اچھے کپڑے، پھر اچھے پکوان، اور لوگ نا اس دن تفریح کے لیے بھی نکلتے ہیں، یعنی سیر سپاٹا بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح سفر کے مہینے کی جو آخری بدھ کی رات ہے نا اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان بعض لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر ایک کاتب سے یعنی لکھنے والے سے کاغذ پر انبیاء کرام پر سلام والی 7 آیات لکھواتے ہیں، مثلا سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر یہ لوگ اس کاغذ کو پانی کے برتن میں گھول کر پانی کو پی لیتے ہیں، اور اس سے اچھا شگون لیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سلام علی نوح فی العالمین لکھ کر پانی میں گھول کر پیا ہے تو اب بہت ساری خیر و برکت آئے گی، بڑی صحت اور طاقت آئے گی، اب ان کے ساتھ کچھ بھی ناخوشگوار نہیں ہوگا۔ یہ خود سے من گھڑت ہے سب کچھ، یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے، کیونکہ اس کی کوئی بھی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ اسی طرح کچھ لوگ اس آخری بدھ کے روز مریض کی عیادت کو منحوس اور فعل بد سمجھتے ہیں، یعنی بدھ کے دن مریض کو دیکھنے نہیں جانا۔ دیکھیں ایسا غلط عقیدہ رکھنے والے ایک موضوع اور من گڑت حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، ترجمہ ہے بدھ کا دن باقی اور برقرار رہنے والا منحوس دن ہے۔ امام سغانی اور ابن الجوزی نے اسے من گھڑت کہا ہے، یعنی خود سے انہوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے بدھ کے دن کسی مریض کی عیادت کی تو جمعرات کو وہ مریض مر جائے گا۔ ان سب بدعات اور خرافات کو سن کر ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک ان نکون من الجاہلین، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں سے بن جائیں۔ آئیے اب جانتے ہیں سفر کے مہینے میں کی جانے والی ان بدعات، بدشگونیوں اور تہمات کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے۔ سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی زمانے جہالیت میں بھی ہمارے معاشرے کی طرح لوگ سمجھتے تھے سفر منحوس اور بدشگون ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرا، یعنی سفر کوئی منحوس وغیرہ نہیں، بلکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی رد کی جس میں وہ سمجھتے تھے کہ سفر میں بلائیں، آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں۔ فرمایا سفر المظفر، یعنی سفر کامیابی کا مہینہ ہے۔ ظفر جو ہے نا وہ کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد قیامت تک کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس یا ناکامی کا مہینہ کہے۔
اگر آج کے معاشرے میں کوئی اس بحیرے کو محروس سمجھتا ہے تو وہ مشرکین مکہ کے عقیدے پر ہے، لہٰذا اسے توبہ کرنی چاہیے۔ عام دنوں کی طرح سفر میں صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عقیدے سے چنے ابال کر تقسیم کیے جائیں یا مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں جو ہیں وہ ڈالی جائیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، بھاری ہے، اور اس مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو ٹالنے کے لیے ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جو ہے وہ بدعت ہوگا، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جاتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں تقریبات اور شادیوں کا نہ کرنا بھی ایک جو ہے غلط عقیدہ ہے۔ اس کی رد کرنے کے لیے سفر کے مہینے میں شادی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سفر المظفر، سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو سفر کے مہینے سے برا شگون لے گا تو وہ شرک کرے گا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیارۃ من حاجت فقد اشرکا، ترجمہ ہے جو کسی چیز سے بدشگونی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کرے ایک شخص گھر سے نکلا، راستے میں کالی بلی دیکھ کر وہ برا شگون لیتے ہوئے واپس پلٹ آیا، تو اس کا یہ لوٹ آنا جو ہے وہ شرک ہے، بدفعلی ہے، بدشگونی ہے، نحوست ہے اور تہمات میں سے ہے، کیونکہ یہ سب کفر تک لے جانے والے اعمال ہیں نا۔ لہٰذا ہم سب کو بدشگونی سے، نحوست اور تہمات سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایمان بچانے کے لیے ان سب سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ کفر تک لے جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے مہینے بنائے ہیں، کوئی مہینہ، کوئی وقت اور کوئی گھڑی جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی، بلکہ نحوست کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے نحوست جو ہے وہ کہیں باہر سے آتی ہے۔ اسلام میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی جگہ یا کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی جانور منحوس ہوتا ہے، بلکہ انسان کا اپنا عمل، اپنا رویہ، اس کا اخلاق، اس کا طرز عمل، اس کا طریقہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، سورۃ النساء میں بھی ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ترجمہ ہے تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور تمہیں جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی وہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ دین اسلام مسلمان کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ زمانہ جہالیت کے طریقوں کو اپنائے، ایسا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تین قسم کے لوگ بہت ہی بڑے ملعون، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یعنی لعنت زدہ ہیں، یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو بیت اللہ میں یعنی حرم شریف میں
ظلم، زیادتی، گناہ، بے دینی کا کام کرنے والا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد زمانہ جہالیت کی باتوں پر عمل کرے یعنی بدعت کرے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا ناحق خون بہائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ اور چیزوں سے بھی اچھا شگون لے کر کفر اور شرک کیا جاتا ہے۔ ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ جانے انجانے میں ہم ان گناہ کبیرہ سے بچ سکیں۔ نظر بد اور ہر طرح کی شر سے بچنے کے لیے بازو پر کالا کپڑا باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح شفا یابی کے لیے بلت کا کڑا یا چھلا پہنا جاتا ہے یا پھر کالا دھاگا باندھا جاتا ہے اور اسی طرح تعویذ وغیرہ پہنا جاتا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے گاڑی کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کالا کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کرنا شرک ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ خوشی اور غم، نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی صرف اللہ ہی قادر ہے۔ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ توبہ میں بھی ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ پرسکون اور مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کی رضا سے ہوا، اور اس میں ضرور بضرور کوئی خیر چھپی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی اس میں، اسی میں سے خیر نکلے گی۔ اس توکل اللہ سے یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے سے عقیدہ توحید جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جب ایک انسان کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے ہر خیر اور ہر بھلائی دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، ہر مشکل، ہر آزمائش اور ہر مصیبت سے نکالتا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر حاسد کی شر سے بچاتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق مالک اور رازق ہے، میرا ہر آزمائش کے وقت ہاتھ تھامنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس کامل یقین کے بعد انسان جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی بدعت اور شرک میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ گناہ کرنے سے بچتا ہے، وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لیے دین کا علم سیکھتا ہے، حدیث کا علم سیکھتا ہے، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھتا ہے، تاکہ شرح صدر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر وہ عمل کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے، ایسے عمل کر سکے جو آخرت میں قبول ہو جائیں، وہ بدعت اور گناہوں سے، گمراہیوں سے بچ سکے۔ آئیے دہرا لیتے ہیں آج کے لیکچر سے اپنے عمل کے لیے ہم نے کیا سیکھا۔
نمبر 1 ہم نے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ دین کا علم ہمیں شرح صدر کے ساتھ خود سیکھنا ہے اور پھر شرح صدر کے ساتھ ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دین کی بہترین سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے ہم ہر طرح کے شرک اور بدعت سے جو ہے وہ بچ سکیں گے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہیں ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ نمبر 3 انہیں لوگوں کو تہمات سے باہر نکالنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں تاکہ انسان سالوں کی گنتی اور حساب رکھ سکے۔ انہی مہینوں اور سالوں سے مل کر زمانہ بنتا ہے اور زمانے کو برا کہنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ ترجمہ ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ پہ ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اللہ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا اور نہ ہی کسی گھڑی کو منحوس بنایا ہے۔ انسان کی دیکھیں یہ خوش قسمتی اور بد قسمتی جو ہے انسان کی، وہ اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اس کی گردن میں اس کی قسمت لٹک رہی ہوتی ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ ہمیں اس بارے جہالیت میں کی جانے والی بدعات اور خرافات سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں شادی اور دیگر تقریبات بھی ہمیں رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، سفر المظفر، یعنی سفر کا مہینہ جو ہے وہ کامیابی کا مہینہ ہے، اور ہمیں کسی سے برا شگون نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی شرک ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا شگون جیسے کہ پہلے بات ہوئی اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا نحوست کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے رویوں کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے تاکہ ان جیسا اخلاق ہم اپنا سکیں، اور ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ روز سونے سے پہلے دیکھنا چاہیے آج مجھ سے کہاں کیا غلطی کمی کوتاہی ہوگی، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم نے بازو پر کالا کپڑا نہیں باندھنا، منت کا چھلا یا کڑا نہیں پہننا، تعویذ نہیں باندھنا نہیں پہننا، اپنی گاڑی کے نیچے کالا کپڑا نہیں باندھنا، کیونکہ یہ سب کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، نوافل، ذکر، اذکار اور تلاوت قرآن کا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے مناجات کرنی ہے، یعنی باتیں کرنی ہے، اور صرف ایک اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، ہر مشکل اور ہر آزمائش کے وقت صرف اور صرف اللہ سے امید لگانی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سفر کا مہینہ ہم سب کے لیے بہت سی رحمتیں اور برکتیں اور خوشیاں لے کر آئے، کامیابیاں لے کر آئے، آمین اللہم آمین۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔